पंजाब हुकूमत ने KPK पे चीनी का पाबंदी लगाए, जिस तरह आटे का पाबंदी लगाए इस तरह चीनी का पाबंदी भी लगाए, लेकिन हुकूमत इस पे कोई ठोस इकदाम नहीं करते। फार्मेट के सिस्टम पे आते और फिर भी उससे पैसे लेते। शुगर मिल ने जो है ना हमारे अवाम को लूटा है दोनों हाथों से। हुकूमत इंतजामिया ये इसका वो नहीं उठाती, वो अयाशियाँ करती है अपनी। जो इस वक्त शुगर मिल्स मालकान हैं वो क्रशिंग का सीज़न तो शुरू हो चुका है, गन्ने की पैदावार जो है वो मुकम्मल हो गई है, गन्ना काट कर किसानों ने जो है वो मिलों तक पहुंचा भी दिया है। क्या समझते हैं कि शुगर मिल मालकान जानबूझकर मसनूई बहरान पैदा कर रहे हैं, जैसे कि आज से कुछ 2 साल पहले भी हुआ, अरबों रुपए की जो है इसमें चीनी के अंदर उन्होंने जो है वो मुनाफा कमाया, तो ये मसनूई किल्लत पैदा करने की कोशिश है? क्रशिंग जो होती है वो सीजन शुरू होता है 15 नवंबर से। ठीक, तो 15 नवंबर से गवर्नमेंट ने ऐलानात करने शुरू कर दिए। जिस फैक्ट्री ने या जिस भी मिल मालिक ने क्रशिंग शुरू नहीं की तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो इसका मतलब है कि वो क्रशिंग शुरू नहीं कर रहे हैं। वो उसके देखें बड़े नुकसानात होते हैं। उसके नुकसानात आवाम को ये होते हैं कि चीनी महंगी मिलती है, और किसान को ये नुकसान होता है कि उसका गन्ना सूख जाता है पड़ा पड़ा, और फिर वो जब गन्ने की एक एज होती है, वो जो रस जो होता है गन्ने का एक खास वो रस भी कम होना शुरू हो जाता है। तो उल्टा जो है पब्लिक को नुकसान होता है। जितनी प्रोडक्शन होगी उतनी ज्यादा डिमांड होगी, और जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतनी इनकम भी जनरेट होगी। कि अगर हम गन्ना वक्त पे काटें, वक्त पे काश्त करें, वक्त पे उसकी क्रशिंग करें और वक्त पे चीनी बनाएं, तो चीनी भी ज्यादा बनेगी, मिकदार भी ठीक होगी, और जो किसान है वो भी खुश होगा, किसान भी खुश होगा, ताकतवर होगा, किसान को पैसा वक्त पे मिलेगा, तो वो आगे फसल वक्त पे काश्त करेगा। ये नेचुरल प्रोसेस है। अगर आप नेचुरल प्रोसेस में किसी किस्म की रुकावट डालेंगे तो ये आपको भी नुकसान होगा, और जो पब्लिक होगी, आवाम होगी, या जो पैदा करने वाला, जो प्रोडक्शन लाने वाला होगा, उसको भी नुकसान होगा। क्या समझते हैं कि अगर 100% क्रशिंग शुरू नहीं होती सीजन के दौरान तो इसका बराह रास्त असर अवाम और किसान पर पड़ेगा, यानी कोई तीसरा फरीक भी इसमें मुतासिर हो सकता है? इसमें देखें मुतासर आवाम ही होगी, सिर्फ आवाम होगी, और इसमें कोई मुतासर नहीं होगा। वो जो जिम्मेदार है वो तो आदी हो चुका है, वो हर साल उसके साथ इसी तरह होता है। लेकिन जो पब्लिक को जो चीनी मिलती है वो महंगी मिलती है, क्योंकि क्रशिंग जो होती है वो टाइम पे नहीं होती। टाइम पे ना होने की वजह से गिरादोगी भी होती है, स्मगलिंग भी होती है, चीनी बाहर भी जाती है। जब चीनी बाहर जाती है तो फिर वो चीनी महंगी हो जाती है। जब चीनी महंगी होती है, शार्टेज होती है, तो चीनी बाहर से वो दरामद करते हैं, बाहर से मंगवाते हैं चीनी। जब वो बाहर से चीनी आती है तो वो भी फिर महंगी होती है, उसके साथ फिर ये अपनी चीनी भी महंगी बेचते हैं। देखें, इनको सरमायादारों को कौम का ख्याल करना चाहिए। सरमायादारों को ये काम इबादत समझ कर करना चाहिए। देखें, आप जितनी बेईमानी करेंगे उतनी ही आपके माल में खसारा होगा। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान आमिर शहज़ाद। आप देख रहे हैं सवाल तो होगा। ख़वातीन व हज़रात, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, इस वक्त मुल्क में एक नया बुरान जो है सर उठा रहा है। चीनी की कीमत जो है वो आसमानों को छू रही है, जबकि चीनी बुरान मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर चुका है। जो होलसेलर डीलर एसोसिएशन का कहना है कि मुल्क भर में गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार हुई है, लेकिन उसके बावजूद शुगर मिलें जो है वो क्रशिंग शुरू नहीं कर रही, जिसकी वजह से आम आवाम पर बोझ बढ़ रहा है और आवाम 200 रुपए से जायद फी किलो चीनी खरीदने पर मजबूर हो चुकी है। हुकूमती इक़दामात न होने के बराबर है, जबकि शुगर मिल्स मालकान मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि ये जो मसनूई किल्लत पैदा की गई है, इस हवाले से हुकूमत ने शुगर मिल मालकान के खिलाफ क्या कार्रवाई की है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर तज्जिया निगार डॉक्टर हुसैन हारून साहब। डॉक्टर साहब, आपको सबसे पहले हम वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि मुल्क में इस वक्त जो चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं, इसकी सबसे और बुनियादी वजह क्या है? जो आज आपने ये इशू जो छेड़ा है, ये बड़ा अहम इशू है, क्योंकि इसका डायरेक्ट जो इन्वॉल्वमेंट है ये पब्लिक की है। और पब्लिक जो है आजकल महंगाई की वजह से पिस रही है, और अब चीनी की कीमत आप देखें कि दिन ब दिन चीनी की कीमत बढ़ती जा रही है। चीनी की कीमत क्यों बढ़ती जा रही है? चीनी पे एक माफिया जो है वो बैठा हुआ है, और इसमें बड़े बड़े सियासतदान भी इन्वॉल्व हैं, इसमें बड़े बड़े सरमायाकार भी इन्वॉल्व हैं, इसमें बड़े बड़े ताजर भी इन्वॉल्व हैं। तो ये इनकी मिली भगत से इन्होंने एक कार्टेल बनाया हुआ है। उस कार्टेल की वजह से ये चीनी की कीमत जो है रोज़ रोज़ बढ़ती जा रही है। इसको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को एक अवेयरनेस लोगों में पैदा करनी
پڑے گی. دیکھیں یہ ڈنڈا لے کے آپ ہر کسی کے پیچھے نہیں پھر سکتے. آپ قوم میں جذبہ پیدا کریں, نیشن کا جذبہ پیدا کریں کہ ایک نیشن کیا ہوتی ہے, قوم کیا ہوتی ہے. جب نیشن کا جذبہ پیدا ہوگا تو وہ خود بخود یہ چیزوں کو کنٹرول کرتی ہے. آپ دیکھیں دنیا میں جو اچھے ملک ہیں, جو ترقی یافتہ ملک ہیں, ان میں دیکھیں یہ جو ذخیرہ اندوزی نہیں ہوتی, اس میں کارٹلائزیشن نہیں ہوتی, اس میں گروپس نہیں بنتے, اس میں مافیا نہیں ہوتے, تو وہ سارے عوام کو وہ عوام کی خدمت کے لیے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے بھی چاہیے کہ ہم لوگوں میں, ہمارا تو دین جو ہے اسی کی ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ بھئی آپ جو ہے ایمانداری سے کام کریں, پورا ناپ تول کریں. تو جب تک آپ قوم میں یہ جذبہ پیدا نہیں کریں گے تو آپ یہ جو ذخیرہ اندوزی ہے, یہ مہنگائی ہے, یہ جس کی بھی چیز کی بھی مہنگائی ہے, چینی کی ہے یا سبزیاں ہیں, جو بھی ہے, گندم ہے یا آٹا ہے یا جتنی بھی چیزیں ہیں, گھی ہے, یہ ساری چیزیں اسی کے ساتھ بندھی ہوئی ہیں. قوم میں ایک نیشنلزم پیدا کریں. قوم میں جب نیشنلزم پیدا ہوگا, جب ایک نیشن بنے گی, تو پھر میرا خیال ہے کہ پھر یہ چیزیں جو ہے کنٹرول میں رہیں گی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو اس وقت شوگر ملز مالکان ہیں, وہ کرشنگ کا سیزن تو شروع ہو چکا ہے, گنے کی پیداوار جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے, گنا کاٹ کر کسانوں نے جو ہے وہ ملوں تک پہنچا بھی دیا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ شوگر مل مالکان جان بوجھ کر مصنوعی بحران پیدا کر رہے ہیں, جیسے کہ آج سے کچھ 2 سال پہلے بھی ہوا, اربوں روپے کی جو ہے اس میں چینی کے اندر انہوں نے جو ہے وہ منافع کمایا, تو یہ مصنوعی قلت پیدا کرنے کی کوشش ہے؟ یہ کرشنگ جو ہوتی ہے وہ سیزن شروع ہوتا ہے 15 نومبر سے. ٹھیک. تو 15 نومبر سے گورنمنٹ نے اعلانات کرنے شروع کر دیے کہ بھئی جس فیکٹری نے یا جس بھی مل مالک نے کرشنگ شروع نہیں کی تو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ کرشنگ شروع نہیں کر رہے. وہ اس کے دیکھیں بڑے نقصانات ہوتے ہیں. اس کے نقصانات عوام کو یہ ہوتے ہیں کہ چینی مہنگی ملتی ہے, کسان کو یہ نقصان ہوتا ہے کہ اس کا گنا سوکھ جاتا ہے پڑا, اور پھر وہ جب گنے کی ایک ایج ہوتی ہے, وہ جب رس جو ہوتا ہے گنے کا ایک خاص ایج میں ہوتا ہے, وہ رس بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو الٹا جو ہے پبلک کو نقصان ہوتا ہے. دیکھیں جتنی زیادہ ڈیمانڈ ہوگی, جتنی پروڈکشن ہوگی اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہوگی, اور جتنی زیادہ ڈیمانڈ ہوگی اتنی انکم بھی جنریٹ ہوگی. لوگ اس طرف کیوں نہیں سوچتے کہ بھئی آپ اگر یہ سوچیں کہ اگر ہم گنا وقت پہ کاٹیں, وقت پہ کاشت کریں, وقت پہ اس کی کرشنگ کریں اور وقت پہ چینی بنائیں, تو چینی بھی زیادہ بنے گی, مقدار بھی ٹھیک ہوگی, اور جو کسان ہے وہ بھی خوش ہوگا, کسان بھی خوش ہوگا, طاقتور ہوگا, کسان کو پیسہ وقت پہ ملے گا, تو وہ آگے فصل وقت پہ کاشت کرے گا. دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کنٹینیوٹی, یہ نیچرل پروسیس ہے. اگر آپ نیچرل پروسیس میں کسی قسم کی رکاوٹ ڈالیں گے تو یہ آپ کو بھی نقصان ہوگا, اور جو پبلک ہوگی, عوام ہوگی, یا جو پیدا کرنے والا, جو پروڈکشن لانے والا ہوگا, اس کو بھی نقصان ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیا سمجھتے ہیں کہ اگر 100% کرشنگ شروع نہیں ہوتی سیزن کے دوران تو اس کا براہ راست اثر عوام اور کسان پر پڑے گا, یعنی کوئی تیسرا فریق بھی اس میں متاثر ہو سکتا ہے؟ اس میں دیکھیں متاثر عوام ہی ہوگی, صرف عوام ہوگی, اور اس میں کوئی متاثر نہیں ہوگا. وہ جو ذمہ دار ہے وہ تو عادی ہو چکا ہے, اور ہر سال اس کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے. لیکن جو پبلک کو جو چینی ملتی ہے وہ مہنگی ملتی ہے, کیونکہ کرشنگ جو ہوتی ہے وہ ٹائم پہ نہیں ہوتی, تو وہ ٹائم پہ نہ ہونے کی وجہ سے ذخیرہ اندوزی بھی ہوتی ہے, سمگلنگ بھی ہوتی ہے, چینی باہر بھی جاتی ہے. جب چینی باہر جاتی ہے تو پھر وہ چینی مہنگی ہو جاتی ہے. جب چینی مہنگی ہوتی ہے, شارٹیج ہوتی ہے, تو پھر چینی باہر سے وہ درآمد کرتے ہیں, باہر سے منگواتے ہیں چینی. جب وہ باہر سے چینی آتی ہے تو وہ بھی پھر مہنگی ہوتی ہے, اس کے ساتھ پھر یہ اپنی چینی بھی مہنگی بیچتے ہیں. دیکھیں ان کو, سرمایہ داروں کو قوم کا خیال کرنا چاہیے. سرمایہ داروں کو یہ کام عبادت سمجھ کر کرنا چاہیے. دیکھیں آپ جتنی بے ایمانی کریں گے اتنی ہی آپ کے مال میں خسارہ ہوگا. جو بے ایمانی کا جو مال ہوتا ہے وہ خسارے کا ہوتا ہے. اس لیے ان کو سوچنا چاہیے ایز اے مسلمان ہوتے ہوئے, ایسے اسلام کا پیروکار ہونے کے ذریعے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ قوم کے ساتھ ایمانداری سے ساتھ کام کرے اور ایمانداری سے چیزیں سپلائی کرے. ڈاکٹر صاحب, پاکستان بحرانوں کے اندر گھرا ہوا ہے. کبھی آٹے کا بحران, کبھی بجلی کا بحران, کبھی جو ہے وہ پیٹرول کا بحران سر اٹھاتا ہے. ہر حکومت جو ہے وہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوشش کر رہے ہیں, اقدامات اٹھا رہے ہیں.
ابھی چینی کا بحران جو ہے وہ اس وقت شدت اختیار کر چکا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو حکومتی اقدامات ہیں وہ کافی ہیں اور حکومت کس طرح کے اقدامات اس وقت اٹھا رہی ہے؟ حکومت کے جو اقتدامات میں نے دیکھے ہیں میں نے تو ایک ہی دیکھا ہے کہ ٹی وی پہ ایک ٹکر چل رہا تھا کہ حکومت نے تمام فیکٹریوں کو کہہ دیا ہے کہ 15 تاریخ تک جس نے کرشنگ شروع نہیں کی اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. اس کے علاوہ کوئی ریٹ پہ کنٹرول نہیں ہے حکومت کی. کوئی وہ حکومت فارغ ہی نہیں ہے. حکومت دیکھیں وہ احتجاجوں میں لگی ہوئی ہے. حکومت کے اپنے جو ہیں دیکھیں اسمبلیوں میں کیا ہو رہا ہے. ابھی 26ویں ترمیم آ رہی ہے, 27ویں ترمیم آ رہی ہے, اس پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں, اس پہ مذاکرات ہو رہے ہیں. تو کام ٹھپ ہوا ہے. عوام کے لیے کوئی بھی کچھ نہیں کر رہا. عوام پس رہی ہے. عوام پس رہی ہے. دیکھیں عوام کو, آپ عوام کے نمائندے ہیں, آپ عوام کے ملازم ہیں. آپ دیکھیں آپ اپنے آپ کو خادم اعلیٰ بھی کہتے ہیں, اپنے آپ کو خادم بھی کہتے ہیں, اور پھر آپ لوگوں کے کپڑے بھی اتارتے ہیں. یہ تو سراسر زیادتی ہے. ڈاکٹر صاحب کیا ضلع انتظامیہ جو ہیں وہ اس میں ذمہ دار نہیں ہیں؟ اے سی صاحبان ہو گئے, پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہوتی ہیں, وہ بھی تو متحرک نہیں ہیں. وہ بھی دفتروں میں بیٹھ کے سب اچھا کی رپورٹ جو ہے وہ بتاتے ہیں اپنے افسران کو. اصل میں اس کا جو ذمہ دار جو ہے اصل میں وہ جو کمیشن جو بنایا سی سی پی جس کو کہتے ہیں, وہ اس کا ذمہ دار ہے. مسابقتی کمیشن بھی اس کو کہتے ہیں. اس کو چاہیے کہ یہ اس پہ کنٹرول رکھے, کیونکہ گورنمنٹ نے ایک پالیسی جب اناؤنس کر دی ہے تو اس پالیسی کے مطابق اگر گورنمنٹ عمل کرے تو چینی 100 روپے سے 120 روپے سے مہنگی نہیں ہو سکتی. کیونکہ دیکھیں آج کل سیزن ہے گنے کا سیزن ہے. جب سیزن آتا ہے گنے کا تو چینی چاہیے کہ سستی ہو جائے, لیکن یہ کیا کرتے ہیں چینی ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں, اور پھر جب چینی کی شارٹیج ہوتی ہے پھر وہ شارٹیج کو کور کرنے کے لیے چینی جو ہے باہر سے منگواتے ہیں. جب باہر سے منگواتے ہیں تو پھر ساتھ باہر سے بھی چینی منگواتے ہیں, جو ذخیرہ اندوزی کی ہوتی ہے اس چینی کو بھی ساتھ نکال کے مکس کر کے وہ پھر ایک قیمت پہ بیچتے ہیں. تو ادھر سے بھی باہر سے بھی چیز منگوا کے پیسہ کماتے ہیں اور پھر ادھر سے بھی پیسہ کماتے ہیں. دیکھیں یہ پیسہ ہی کچھ نہیں ہوتا ہے, انسانیت ہوتی ہے. دیکھیں ہم نے پاکستان نے بہت کچھ پیدا کیا ہے. ہم ایک ایٹمی طاقت ہے, لیکن ہم اچھے انسان نہیں پیدا کر سکے. ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے انسان پیدا کریں تاکہ اچھے انسان آئیں اور قوم کی خدمت. اس وقت میں چینی کے ریٹ کے اوپر آپ سے ایک سوال کروں گا. کراچی میں جو ہے وہ 185 روپے کلو ہے, لاہور میں 210 روپے کلو ہے, خیبر پختونخوا کے صوبہ دارالحکومت پشاور میں 190 روپے فی کلو جو ہے وہ فروخت کی جا رہی ہے. شمار اداریات نے ایک رپورٹ جاری کی تھی, اس کے مطابق جو مجموعی طور پر چینی فروخت کی جا رہی ہے ملک بھر میں وہ 215 روپے فی کلو تک جو ہے وہ عوام کو مل رہی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب قیمتیں؟ عوام تو پہلے سے ہی جو ہے وہ مہنگائی کی چکی کے نیچے پھنس رہے ہیں. پہلے وہ ان کی جو ہے جو زندگی ہے وہ مفلوج ہو کے رہ گئی ہے, روزگار نہیں ہے, مہنگائی نے جینا حرام کے اوپر سے چینی ایک لازمی آئٹم ہے, گھر کے اندر استعمال ہوتا ہے, چائے کے اندر استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ جو قیمتیں لی جا رہی ہیں دکانداروں کی جانب سے, ہم صرف اس میں حکومت کو تو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے, دکاندار بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اس میں شریک جرم ہے. نہیں, پہلے سوچنا یہ چاہیے کہ حکومت ہے کیا. ٹھیک, حکومت عوام ہے. صحیح. یہ حکومت عوام سے بنتی ہے. حکومت کچھ نہیں ہوتی. یہ ایم پی اے ایم این اے جو ہے یہ ہم نے منتخب کیے ہوئے ہیں, ہم نے بنایا ہے. پرائم منسٹر بھی ہم نے بنایا ہے, پریزیڈنٹ بھی ہم نے بنایا ہے. یہ ہمارے نمائندے ہیں, یہ ہم ہیں. جب تک دیکھیں آپ, عوام جب تک سامنے نہیں آئے گی, عوام جب دکاندار کو نہیں روکے گی. عوام کو چاہیے جب دکاندار ایک چیز مہنگی بیچتا ہے تو دکاندار کو, عوام کو چاہیے کہ اس کو پکڑے, اس کی شکایت کرے, اس کی کمپلینٹ کرے, اس کو ڈپٹی کمشنر کو بتائے. آپ دیکھیں جب شکایت کا موقع آتا ہے تو کوئی شکایت ہی نہیں کرتا. دیکھیں یہ جہاد تو یہی جہاد ہے. اگر آپ مہنگائی کے خلاف لڑیں, آپ لوگوں کے حقوق کے لیے لڑیں, تو اس سے بڑا جہاد تو کوئی ہے ہی نہیں. تو جب تک یہ جہاد کے آپ رستے پہ نہیں چلیں گے, جب تک آپ یہ خود نشاندہی نہیں کریں گے. باہر ملکوں میں اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ وہ خود نشاندہی کرتے ہیں, وہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں, یہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, میں آپ کو روکوں گا. عوام روک سکتی ہے, عوام کے پاس بڑی طاقت ہوتی ہے. اگر عوام ایک حکومت کو چلتا کر سکتی ہے تو ایک دکاندار کو کیوں نہیں روک سکتی؟ عوام میں بڑی طاقت ہوتی ہے. جب تک عوام باشعور نہیں ہوگی, جب تک عوام میں اویئرنیس نہیں ہوگی, جب تک یہ عوام نہیں اٹھے گی, اپنا حق نہیں مانگے گی, تو پھر دیکھیں بچہ بھی جب دودھ مانگتا ہے تو وہ روتا ہے. تو جب بچہ روتا نہیں ہے تو ماں اس کو دودھ نہیں پلاتی. اس سے پیارا, بچے سے پیاری تو کوئی چیز نہیں ہوتی. اسی لیے آپ کو جب تک آپ آگے نہیں نکلیں گے, آپ اپنا حق نہیں مانگیں گے, آپ
یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ آپ گربان کو پکڑیں، آپ آواز بھی اٹھا سکتے ہیں، آپ کہہ بھی سکتے ہیں، آپ دکاندار کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ چیز مہنگی بیچ رہے ہیں، آپ یہ کیوں چیز مہنگی بیچ رہے ہیں. تو وہ میرا خیال ہے کہ اس طریقے سے معاشرہ جو ہے یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک بات کی کہ عوام آواز بلند کرے. عوام تو اتنے مسائل میں الجھی ہوئی ہے، اس کو تو مطلب اپنے ان مسائل سے نکلنے کا وقت نہیں ملتا، اور اگر وہ شکایت کرتے بھی ہیں تو جو ہمارے افسران بالا ہیں سرکاری، جن کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس صورتحال کو کنٹرول کریں، یعنی ضلع انتظامیہ ہوتی ہے، پھر ضلع انتظامیہ کے نیچے ایک پورا ان کا جو ہے وہ فریم ورک میں ان کی ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے، پرائز کنٹرول کمیٹیاں ہوتی ہیں، ان کا بھی یہ کردار ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو کرے. لیکن ڈاکٹر صاحب بڑا سوال یہ ہے میرا آپ سے کہ جو ڈی سی صاحبان ہیں وہ تو اپنے دفتروں سے باہر نہیں نکلتے، وہ تو عوام میں آتے ہی نہیں ہیں، اور اگر آتے بھی ہیں تو اتنی ان کے ساتھ سیکیورٹی ہوتی ہے کہ کوئی ان تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا. میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا. میں نے بھی کئی دفعہ ایسے کمپلینٹیں کی ہیں، اور میں نے اس کو کمپلینٹ کر کے اس کو میں نے باقاعدہ اس کو پرسیو کیا ہے، اس کو باقاعدہ میں نے منزل تک، انجام تک پہنچایا ہے. دیکھیں آپ جب آپ کمپلینٹ کریں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا. دیکھیں گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ سوئی ہوئی نہیں ہے، دفتر میں اگر بیٹھی ہے تو زندہ بیٹھی ہوئی ہے نا. آپ دفتر میں جا کے کمپلینٹ کریں. جب آپ کمپلینٹ کرتے ہیں لوگوں کے مسئلے حل ہوتے ہیں نا. لوگ عدالتوں میں جاتے ہیں، وہاں پہ دیکھیں لوگ کہتے ہیں جی انصاف نہیں ملتا. اگر انصاف نہ ملتا تو یہ عدالتیں کیوں بھری ہوئی ہیں؟ عدالتوں میں لوگ کیوں جاتے ہیں؟ انصاف ملتا ہے. آپ اگر باہر نکلیں گے، آپ اپنا حق مانگیں گے، آپ آواز بلند کریں گے، آپ حکومت کی جو حکومت نے جو قانون بنایا ہے اس قانون کو فالو کریں گے اور اس قانون کو اجاگر کریں گے، تو میرا خیال ہے کہ میں نہیں ایگری کرتا اس چیز سے کہ وہ حکومت کے جو نمائندے ہیں یا حکومت کے جو کارندے ہیں یا ڈپٹی کمشنر ہے یا کمشنر ہے یا جو بھی ادارے بنا رکھے ہیں حکومت نے، وہ ادارے کام کرتے ہیں جب آپ ان کو کام کا کہیں. جب آپ کام کا نہیں کہیں گے، آپ خود انوالو ہو جائیں گے. دیکھیں یہ عوام جو ہے نا، یہ نظام عوام نے چلانا ہوتا ہے. ایک بندہ اشارہ توڑتا ہے تو وہ پولیس تو نہیں کھڑی ہوتی نا، وہ تو ایک اشارہ ہوتا ہے، ایک لائٹ ہوتی ہے، ریڈ لائٹ لگی ہے، آپ کھڑے ہوئے ہیں، کھڑے نہیں ہوئے تو آپ چلے گئے تو ریڈ لائٹ نے آپ کو روکنا تو نہیں ہے. لیکن آپ عوام ہیں، آپ نے خود سوچنا ہے کہ میں یہ غلط کام کر رہا ہوں. دیکھیں حکومتیں عوام سے بنتی ہیں، جب تک آپ عوام اپنا رویہ نہیں بدلے گی تو یہ حکومت بھی اپنا رویہ نہیں بدلے گی. جو شوگر مل مالکان ہے وہ کاشتکاروں کے ساتھ معاہدے کرتے ہیں گنے کی خریداری کے وقت، لیکن پھر اس کی پاسداری نہیں کرتے، اس معاہدوں کو توڑ دیا جاتا ہے. کاشتکار یہ شکوہ کرتے ہیں کہ بھائی ہم گنا تو بر وقت سپلائی کر دیتے ہیں لیکن ہمیں جو ادائیگی ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوتی. کیا وجہ ہے کہ شوگر مل مالکان جو ہے وہ ہر بار ان قوانین کو توڑتی ہے اور جو معاہدے کیے جاتے ہیں ان کی پاسداری نہیں کرتی؟ دیکھیں جی بات حکومت، دیکھیں اب یہ چینی کا جو چینی کا بحران ہے، یہ کھیل ہے. یہ کھیل ہے جو کہ عوام کے ساتھ کھیلا جاتا ہے. یہ آج نہیں، یہ ہر سال کھیلا جاتا ہے. یہ کیونکہ اس میں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، اس میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگ اثر و رسوخ رکھتے ہیں، جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے. کیونکہ یہ نظام سارا پیسہ چلاتا ہے، پیسے سے نظام چلتا ہے. جب آپ کسی بڑے آدمی کے خلاف کام کریں گے تو وہ آپ سے پیسہ روک لے گا. جب آپ سے پیسہ روکے گا تو آپ کی طاقت کم ہونا شروع ہو جائے گی. تو وہ ایک طاقتور لوگ ہیں. اور وہ یہ آپ جو ذمہ داروں کی بات کر رہے ہیں، ذمہ دار بیچارہ کیا کرے؟ ذمہ دار تو یہ کر سکتا ہے کہ اس نے گنا کاشت کیا ہے، اس نے گنا کاشت کیا، اس کے بعد گنے کو کاٹا ہے اور مل تک پہنچایا ہے. آگے اس کی پروڈکشن کرنا یا اس سے چینی بنانا وہ تو اس کا کام ہے. اس کا فلور مل کا کام ہے. وہ فلور مل یہ شوگر مل جو ہے اس کا کام ہے. اور شوگر مل مافیا ہے. اور یہ دیکھیں یہ پاکستان میں ایک ہی لوگ ہیں جن کی یہ ملیں ہیں. یہ مت سمجھیں کہ یہ مختلف لوگوں کی ملیں ہیں. یہ چند لوگ ہیں، ان کی ملیں ہیں، ان کا مافیا ہے. وہ کنٹرول کرتا ہے، وہ قیمت بھی کنٹرول کرتا ہے، وہ قیمت مارکیٹ میں چیز بھی نکالتا ہے، مارکیٹ میں چیز مہنگی بھی کرتا ہے. تو اس لیے جو ہے حکومت کو چاہیے کہ یہ حکومت اپنی ایکٹیویٹیز تیز کرے، اپنے افسران کو تیز کرے اور پبلک میں اویئرنیس پیدا کرے. پبلک آپ دیکھیں نا ہمارے کتنے الیکٹرانکس میڈیا ہیں، وہاں پہ کوئی اویئرنیس نہیں ہوتی. کہیں نہیں بتایا جاتا کہ آپ کا کیا کا حق ہے. آپ دیکھیں نا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے، میں ایک ڈاکٹر ہوں، مجھے نہیں پتا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کیا ہے، میرا اس میں کیا رول ہے، میرا حق کیا ہے.
میرے یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ تمہارا کانسٹیٹیوشن کیا ہے, تمہارا حق کیا ہے, کہاں تک تمہاری اپروچ ہے, کہاں تک تم جا سکتے ہو. یہ جب تک یہ چیزیں جب تک نہیں ہوں گی تو پھر آپ کو نہ تو انصاف ملے گا اور نہ پھر آپ کو سستی چیز ملے گی. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, بریک پر جائیں گے, واپس آ کے ہم ڈاکٹر صاحب سے اپنے موضوع کا آغاز کریں گے اور ان سے ان کو ہم سوال چھوڑ کر جاتے ہیں کہ جو حکومت ہے وہ تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت حکومت کا حصہ ہیں, ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ماضی میں بھی انہوں نے حکومتوں میں مزے لیے ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو عوام کا خون پسینہ چوس رہے ہیں. اس پر ہم آ کر بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے ڈاکٹر صاحب کو ایک سوال چھوڑا تھا اور وہ یہ تھا کہ جو چینی بحران کے اندر لوگ ملوث ہیں وہ اس ایوان کا بھی حصہ ہیں, وہ ماضی میں بھی ایوان کا حصہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ لوگ تو حکومت میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, قانون سازی بھی کرتے ہیں, موجودہ حکومت یا ماضی کی جو حکومتیں ہیں انہوں نے ایسے عناصر کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی, کسی کو مثال کیوں نہیں بنایا؟ اب بات یہاں یہ بنتی ہے کہ اب یہ کارروائی کرے گا کون, ٹھیک, اور کس کے خلاف کرے گا. صحیح, کیونکہ بنانے والے بھی وہی ہیں اور کارروائی کرنے والے بھی وہی ہیں. جب یہ دونوں ایک ہیں تو ایک بندہ تو پھر دونوں کام کرے گا. وہ تو اپنا منافع بھی کمائے گا اور اپنی چھوٹ بھی دے گا. تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ کوئی ایسا سسٹم آرگنائز کرے, ایسا سسٹم بنائے, کیونکہ اس میں بڑے بڑے لوگ انوالو ہیں, اس میں بیوروکریسی بھی انوالو ہے, اس میں دیکھیں عوام کا خون چوسنا جو ہے یہ تو ظلم ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ دیکھیں نا, اس میں نقصان کس کا ہوتا ہے. نقصان جو ہوتا ہے وہ دیکھیں فائدہ ہوتا ہے فیکٹری والے کو, کارخانہ دار کو. نقصان ہوتا ہے گنے والا جو کاشت کرتا ہے اس کا بھی بیچارے کا نقصان ہوتا ہے, اور جو چینی خریدتا ہے مہنگی وہ اس کا بھی نقصان ہوتا ہے. تو جب آپ چینی مہنگی بیچیں گے تو فیکٹری والا پیسہ زیادہ کمائے گا. جب پیسہ زیادہ کمائے گا تو وہ پھر دیکھیں نا, یہ عوام کے ساتھ سراسر زیادتی ہے. حکومت کو چاہیے کہ وہ اس کارٹل کو توڑے اور ان کو سخت سزائیں دے, اور یہ جو فیکٹریاں ان کو سیل کرے. جب یہ سیل کریں گے, آپ کو پورا جو سیزن اس کو سیل کرے جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ پھر اس طریقے سے سزائیں سخت کرنے سے ہو سکتا ہے کہ چینی پہ کچھ کنٹرول ہو جائے. آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سال بھی ایک بحران پیدا کیا گیا تھا, مصنوعی قلت تھی مارکیٹ کے اندر, چینی غائب ہو گئی تھی, تو اس کے بعد چینی جو ہے وہ امپورٹ کی گئی. ابھی بھی اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ وفاقی حکومت وہ جو ہے وہ چینی امپورٹ کر رہی ہے, لیکن اس کے باوجود جو قیمتیں ہیں وہ جوں کی تو نہیں ہوئی, قیمتیں وہیں پہ برقرار ہیں, عوام یہی گلا. اچھا, یوٹیلیٹی سٹورز جو تھے پہلے عوام کو سستی چینی فراہم کرنے کا ایک ذریعہ تھا, اب وہ سٹورز تو ختم ہو چکے ہیں. ہر دکاندار کا ڈاکٹر صاحب مختلف ریٹ ہے, آپ ہول سیلر کے پاس جائیں اس کا الگ ریٹ ہے, پرچون کے پاس جائیں آپ وہ آپ کو الگ ریٹ پر الگ نرخ پر آپ کو وہ چینی دے رہا ہے. تو امپورٹ ہونے کے باوجود بھی کوئی فرق دکھائی دیتا ہے آپ کو؟ دیکھیں نا, آپ نے جو یہ بات کی یوٹیلیٹی سٹور انہوں نے ختم کر دیے ہیں. اب حکومت کے پاس کوئی ایسا چینل نہیں ہے جہاں سے یہ چینی جو ہے ان کو پرووائڈ کر سکے, چینی جو ہے لوگوں کو سستی پرووائڈ کر سکے. اب دیکھیں نقصانات کیا ہو رہے ہیں. آپ کا گنا بھی خراب ہو رہا ہے. گنا خراب اس طرح ہو رہا ہے کہ ذمہ دار جو ہے وہ چینی مقد پہ بن نہیں رہی, گنا کوئی خرید نہیں رہا, تو ذمہ دار گڑ بنا رہا ہے. جب گڑ بنا رہا ہے تو وہ گنا جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے. گڑ بھی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ چینی جو ہے جب چینی بنتی ہے تو وہ زیادہ بہتر بنتی ہے اور زیادہ مقدار میں بنتی ہے, اور جب گڑ بنتا ہے تو اس میں گنا ضائع بھی بڑا ہوتا ہے اور اس میں پولوشن بھی ہوتی ہے. کیونکہ جب وہ گنا سے گڑ بناتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ دھواں جو ہوتا ہے وہ جلاتے ہیں تو اس کے جلانے سے دھواں پھیلتا ہے, وہ پولوشن بھی ہوتی ہے اور پھر گنے کا نقصان بھی ہوتا ہے. اور الٹا وہ جو نقصان جو ہوتا ہے وہ دونوں کا ہوتا ہے, وہ کارخانے دار کا بھی ہوتا ہے اور وہ نقصان جو ہے عوام کا بھی ہوتا ہے
کیونکہ اس کو چینی مہنگی ملتی ہے. چینی مہنگی ملتی ہے. یہ بڑا ایک سوال ہے کہ چینی مہنگی کیوں ملتی ہے. دیکھیں حکومت ہے وہ اپنا نعرہ اور دعویٰ لگاتی ہے کہ جی ہم کام کر رہے ہیں, پھر نیچے 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو جو ہے وہ کافی وسائل اور حقوق دیے گئے ہیں, جو مقامی حکومتیں ہیں پھر وہ بھی قائم کی گئی ہیں, لیکن جب آپ گراؤنڈ پہ جا کے عوام سے سروے کریں یا ان سے پوچھیں تو وہ آپ کو اس کے برعکس حقائق بتاتی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت نے اس بحران کو کنٹرول نہ کیا تو اس کے جو شدت ہے وہ کتنی ہوگی, اور کیا مزید چینی مہنگی ہونے کا خدشہ ہے؟ یہ اب آپ کو تاریخ بتا رہی ہے ہمیں کہ بڑی حکومتیں جو تھیں وہ چینی کے بحران کی وجہ سے گئی ہیں. چینی کے بحران کی وجہ سے وہ حکومتیں گئی ہیں. تو حکومت دیکھیں, یہ جب مہنگائی ہوتی ہے نا تو عوام روڈوں پہ نکلتی ہے, لیکن دوسری طرف تو بیچاری عوام جو ہے اب اتنی تھک چکی ہے روڈوں پہ نکل کے کہ اب ان میں وہ سکت نہیں رہی, سکت باقی نہیں رہی. دیکھیں جب تک ریالٹی نہیں ہوگی, کہتے ہیں جی پاکستان میں کرپشن بہت زیادہ ہے, جب تک ریالٹی نہیں ہوگی. آپ مجھے بتائیں کہ ایک آدمی ہے وہ آپ منیمم جو اس کی سیلری ہے وہ 40,000 ہے, 35,000 سے 40,000 تک ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا جو زیادہ طبقہ تو غریب ہے نا, اور اسی گیپ میں آتا ہے, اور وہ اگر اس کا یہ حال ہوگا تو وہ بچوں کو کھانا کیسے کھلائے گا, وہ بچوں کو کیسے پڑھائے گا, وہ اپنے گھر بار کیسے چلائے گا, وہ اپنی زندگی کیسے چلائے گا. جب وہ زندگی نہیں چلے گی تو وہ کرپشن بھی بڑھے گی, پھر لا قانونیت بھی بڑھے گی, دہشت گردی بھی بڑھے گی. دیکھو اگر دہشت گردی کو بھی روکنا ہے تو آپ نے عوام کو روزگار دینا ہوگا, آپ نے عوام کو مصروف کرنا ہوگا, آپ نے عوام کو بیزی کرنا ہوگا. تو دیکھیں یہ مہنگائی کے بڑے نقصانات ہیں, لوگ سوچتے نہیں ہیں. ان کو اسلام نے اسی لیے تو کہا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ سٹور کرنا یا ذخیرہ اندوزی کرنا وہ سخت گناہ ہے. وہ اس لیے گناہ قرار دیا ہے کہ اس سے برائیاں بنتی ہیں, اس سے برائیاں نکلتی ہیں. اس لیے اب چاہیے اس پاکستانی عوام کو, ہم ایک پاکستانی جو لوگ جو ہیں ایک مسلمان قوم ہے, اور ہمارا بہت بڑا دین ہمیں تعلیم دیتا ہے اسی چیز کی کہ اچھا کام کرو, انسانیت کی خدمت کرو. جب آپ انسانیت کی خدمت کریں گے, اچھے کام کریں گے تو عوام بھی خوش ہوگی, حکومت بھی سٹیبل ہوگی, اور ملک ترقی بھی کرے گا. ڈاکٹر صاحب ملک ترقی تو کرے گا, لیکن سوال یہاں پہ یہ بھی ہے آپ سے کہ عوام جو ہے وہ صرف چینی کی طرف سے تو متاثر نہیں ہے. آٹے کی اگر بات کریں تو وہ بھی ناپید ہو چکا ہے. 3,000, 2,800, 2,900, یعنی میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہر بندے نے ایک اپنی دکان قائم کی ہوئی اور مختلف نرخوں پہ جو ہے وہ عوام کو اشیاء فروخت کرتے ہیں. حکومتیں جو ہیں وہ ہیں تو صحیح, کام بھی ہو رہے ہیں. کوئی مستقل حل آپ کی نظر میں جو آپ بتا سکیں ہمارے ویور کو یا حکومت کو, منتخب حکومت کو آپ مشورہ دینا چاہیں کہ یہ جو بحران ہے ہر سال اٹھاتے ہیں, ان کو ہمیشہ کے لیے دفن یا ختم کیوں نہیں کر دیا جاتا؟ دیکھیں جب تک آپ کی حکومت سٹیبل نہیں ہوگی, جب آپ کی ایک مضبوط حکومت نہیں ہوگی, اس وقت تک آپ اسی طرح ہی خراب ہوتے رہیں گے, اسی طرح ہی آپ پریشان رہیں گے. کیونکہ دیکھیں نا, صوبے کا ایک وزیر اعلیٰ ہے, وہ جلوس نکال رہا ہے. تو مجھے یہ بتائیں نا کہ وزیر اعلیٰ تو وہ تو ہر ایک کا وزیر اعلیٰ ہے, وہ تو صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے. تو وزیر اعلیٰ اگر اس قسم کے کام کرے گا تو پھر وہ ملک جو ہے وہ اسی طرح ہی کرائسس میں جائے گا. کیونکہ ایک وزیر اعلیٰ صحیح کام نہیں کرے گا تو کوئی وزیر اعلیٰ بھی صحیح کام نہیں کر سکے گا, اگر وہ کرنا بھی چاہے. کیونکہ یہ ایک لڑی ہے, ایک وفاق ہے, یہ وفاقی حکومت ہے. وفاق جو بنتا ہے 4 صوبوں سے, 4 صوبے ہیں ان سے وفاق بنتا ہے. جب یہ وفاق بنے گا تو تب یہ چلے گا. اگر وفاق میں ایک بھی اکائی جو ہے لنگڑی ہو گئی, پینچر ہو گئی یا نہ چل سکی صحیح طریقے سے, تو آپ کا ملک صحیح نہیں چلے گا. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں بار بار, میں جتنے بھی پروگرام ہم نے کیے ہیں, ہم نے یہی لوگوں کو کہا ہے, سیاستدانوں کو بھی یہی کہا ہے کہ اپنے رویے بدلیں, اپنے عادات بدلیں, اپنا طریقہ کار بدلیں, عوام کی خدمت کریں. آپ نے اگر ووٹ لینا ہے تو عوام سے لینا ہے, کیونکہ یہ عوام آپ کی ہے, آپ عوام کے ہیں اور یہ عوام آپ کی ہے. اس لیے آپ اپنی خدمت خود کر رہے ہیں. یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ عوام کے لیے نہیں کر رہے, یہ آپ اپنے لیے کر رہے ہیں, کیونکہ آپ خود عوام ہیں. آپ جب خود عوام ہیں, آپ خود حکومت ہیں,
تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس طریقے سے کام کریں جس طرح کہ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے، جس طرح اسلام ہمیں کہتا ہے۔ میرا آپ سے آخری سوال ہے اور بڑا اہم سوال میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کی حکومت تھی، اس وقت چینی بحران نے جو ہے وہ سر اٹھایا اور شدید جو ہے وہ ملک کے اندر چینی کی قلت پیدا ہو گئی۔ پھر ایک انکوائری کمیٹی بنی، انکوائری کی گئی، ذمہ داروں کا تعین کیا گیا۔ اس میں کچھ بڑے نام جو تھے وہ اس وقت خان صاحب کی حکومت کے اندر بیٹھے تھے جن کا تعلق جنوبی پنجاب سے تھا۔ آج کل اگر ہم بات کریں تو جو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، اس حکومت کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی شوگر ملیں ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ ایسے رہنما ہیں جن کی شوگر ملیں ہیں۔ کیا کوئی ایسا قانون ہم نہیں پاس کروا سکتے اس قومی اسمبلی سے کہ جو مطلب جن کے کاروبار ہیں وہ اس ایوان کا حصہ نہ رہیں؟ کیونکہ آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ یہ لوگ سسٹم کا حصہ بھی ہیں، یہ جرم بھی کرتے ہیں، اور جرم کے بعد ہم ان کو سزا بھی نہیں دے سکتے کیونکہ اس سسٹم کا حصہ ہے۔ تو کوئی ایسی قانون سازی نہیں ہو سکتی کہ ایسے لوگ جو بزنس مین ہوں، جو تاجر ہوں، جو تجارت کرتے ہوں، جو عوام کے ساتھ ڈیل کرتے ہوں، وہ اس سیاست سے باہر رہیں اور ایوان میں ایسے لوگوں کو لایا جائے جو ملک کی تعمیر و ترقی کر سکے اور عوام کو ریلیف دے سکیں؟ اس کا ایک طریقہ ہے، یہ طریقہ یہ ہے کہ آپ اس ملک میں اتنے کارخانے اتنے لگائیں کہ ایک مالک نہ نظر آئے۔ سارے لوگ جو ہیں جتنے زیادہ، جب فیکٹریاں لگیں گی، جب زیادہ ملیں لگیں گی، شوگر مل لگیں گی، تو شوگر ملیں زیادہ ہوں گی تو وہ کنٹرول میں لوز ہو جائے گا۔ اب جب زیادہ پروڈکشن زیادہ ہوگی، جب فیکٹریاں زیادہ بنیں گی، کیونکہ اب تو دیکھیں چند فیکٹریاں ہیں، ہم نے وہ جو کچھ فیکٹریاں جو تھیں وہ مافیا اتنا مضبوط ہے، انہوں نے وہ جو مڈل مین تھا اس کی فیکٹریاں بند کروا دی ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ فیکٹریوں کو زیادہ سے زیادہ فیکٹریاں بنائے، اور زیادہ سے زیادہ فیکٹریاں بنائے گی تو اس وقت پھر گنا بھی کرشنگ بھی صحیح ہوگی، اور چینی بھی وافر مقدار میں ملے گی، اور جو کاکٹیل بناتے ہیں یا جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں ان کو سخت سے سخت اسلامی لا کے مطابق ان کو سزائیں دی جائیں، تو میرا خیال ہے کہ پھر اس طریقے سے ہم اس پہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ جب ہم ایک چیز پہ کنٹرول کریں گے، دیکھیں اب فلور ملیں ہیں، جب فلور ملیں بند ہوتی ہیں تو آٹا مہنگا ہو جاتا ہے، جب فلور ملیں کھلتی ہیں تو آٹا سستا ہو جاتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جتنی کارخانے زیادہ ہوں گی، جتنی فیکٹریاں زیادہ ہوں گی، اتنی چینی زیادہ پروڈکشن ہوگی، جتنی پروڈکشن زیادہ ہوگی تو ڈیمانڈ پوری ہوگی، جب ڈیمانڈ اور پروڈکشن ایک جیسی ہوگی تو چیز آپ کو سستی ملے گی۔ بہت شکریہ ناظرین، آج کے سوالات آپ نے سنے، اور ایک بڑا سوال ہم آپ کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں جس کا جواب جو ہے وہ موجودہ منتخب حکومت اور منتخب اداروں کو دینا ہوگا کہ مصنوعی قلت کے باعث عوام پر جو بوجھ پڑ رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے، اس کی ذمہ داری کون اٹھائے گا، حکومت وقت یا پھر شوگر ملز مالکان؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، اس کا جواب جاننے کی ہم بھرپور کوشش کریں گے، لیکن حکومت کو ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرنی ہوگی۔ اگر حکومت کارروائی نہیں کرتی تو اس سے عوام کے اندر مزید مایوسی بڑھے گی، کیونکہ ملک کے اندر صرف چینی کا بحران ہی نہیں بلکہ دیگر بحرانوں کا بھی عوام کو سامنا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت عوام کو اس بحران سے کیسے نکالتی ہے۔ اپنے میزبان عامر شہزاد کو اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔ ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز، ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے گاؤں نیوز دیٹ میٹرز۔